अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। गर्दिश माँ तूबा किरण किस्त नंबर 21। 6 माह पहले वो ज़ारो कतार रो रही थी जब वो लड़की उसके सामने आई। बात सुने। उस लड़की ने पुकारा तो दुआ ने चौंक कर उसे देखा। इस लड़की को पहचानने में उसे 2 सेकंड से भी कम वक्त लगा था। ये वही लड़की थी जो उस रोज़ अस्पताल में वजदान से टकराई थी। जी, दुआ उनसे साफ करते उसकी जानिब मुतवज्जो हुई। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अगर आप कुछ देर साइड पर आएँ तो, वरना आपका मरीज़ डिस्टर्ब होगा। उस लड़की ने मुहतात लहजे में कहा तो दुआ कुर्सी से उठी और उसके साथ कमरे के दूसरी जानिब आ गई। जी बोले। वो हमतन गोश थी। उसके कहने पर लड़की ने एक गहरा सांस लेकर खुद को बोलने के लिए तैयार किया। दुआ उसके चेहरे की कहानी पढ़ने की कोशिश में मगन थी। कुछ देर पहले इस इलाके का थानेदार यहाँ आया था। मैंने उसे फ़ोन पर किसी से बात करते हुए सुना। वो मेरी नाम थॉमस नामी औरत को बता रहा था कि वजदान को कत्ल करवाने के लिए वो किसी छोटे डॉक्टर या नर्स को अपने साथ मिलाएगा, क्योंकि डॉक्टर माजिद बिकने वाली शय नहीं है। वो लड़की कह रही थी, जबकि दुआ के चेहरे का रंग फक हो गया। वो आंखें फाड़े अपने सामने खड़ी लड़की को देख रही थी। आप ये सोच रही होंगी कि मैं आपको ये सब कुछ क्यों बता रही हूँ? हाँ, मैं यही सोच रही हूँ, दुआ ने जल्दी से कहा। मैं आपकी भलाई चाहती हूँ। आप अपने शोहर को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाए, वरना ये मैरी थॉमस आपके शोहर को मार देगी। मुझे नहीं मालूम कि इसकी आपके शोहर के साथ क्या दुश्मनी है। बस मैं इतना जानती हूँ कि इसके जिस्म में दिल नाम की कोई चीज़ नहीं है। कहते कहते इस लड़की की आंखें भीगने लगी थीं। दुआ शशतर से उसे तक रही थी। आप मैरी थॉमस को कैसे जानती हैं? उसने कहीं दूर से अपनी आवाज़ सुनी। इसके सवाल पर वो लड़की तल्खी से मुस्कुराई। लंबी कहानी है, मैं सुनना चाहूँगी। दुआ ने इसरार किया तो वो कुछ लम्हों के तवक़्फ़ुफ़ के बाद बोलना शुरू हुई। उसकी बातें सुनकर दुआ के चेहरे के तासुरात बदलते जा रहे थे। उस रोज़ वो लड़की मेरे पास आई थी। उसने मुझे कुछ बताया था, कुछ ऐसा जिसे सुनने के बाद मेरे औसान ख़ता हो गए थे। मुझे महसूस हुआ था कि मैं इस जंग में अकेली नहीं हूँ। उस रोज़ मैंने पुरानी दुआ सिकंदर को बुलाया। उसे अपने पास बिठाकर समझाया कि तुम्हें वजदान को अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना। शायद ये एक प्रोसेस था जिसमें मुझे रोज़ टूटना था और फिर खुद ही अपने टुकड़े समेटने थे। वो मुताए जान तो बेसुध पड़ा था। शायद उसे होश आने के लिए कुछ वक्त दरकार था। लोग कहते हैं कि क़यामत एक बार आती है। वो कमरे में बैठी खताती करने में मसरूफ़ थी जब घर का दरवाज़ा बजा। वो चौंकी, क्योंकि जब से वो यहाँ आई थी कोई यहाँ नहीं आया था, और इस वीराने में कोई आ भी कैसे सकता था। मगर आज दस्तक सुनकर वो यकदम सहम गई। अगर मंसूब साहब हुए तो? कौन आ गया? सलमा जो बावर्ची खाने में काम कर रही थी दस्तक सुनकर बाहर निकली, मगर इसके दरवाज़ा खोलने से पहले ही आईना ने इसका बाजू पकड़कर रोक लिया। अम्मा, मुझे लगता है कि मंसूर साहब मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गए हैं, उसने सहमे हुए लहजे में कहा तो सलमा ने उसे देखा। डर मत, कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जा, शाबाश, कमरे में चली जा। सलमा ने कहा तो उसने नफ़ी में सर हिलाया। नहीं अम्मा, प्लीज़ दरवाज़ा मत खोलें, उसने मिन्नत की। मेरी बेटी इतनी डरपोक नहीं हो सकती। बहादुर बन कुरतुलैन, वरना यह दुनिया तुझे खा जाएगी। सलमा ने उसे समझाया तो उसने दरवाजे की जानिब देखा जिस पर अभी तक दस्तक हो रही थी, और फिर भागकर कमरे के दरवाजे के पीछे वो छुप गई। सलमा ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए और दरवाज़ा खोल दिया, मगर अगले ही लम्हे इनके मुँह से बेख्तियार ये बेयकीनी में डूबी चीख बरामद हुई। तू? वो हैरान और शशतर सी आने वाले शख्स को देख रही थी, जबकि आईना ने सर निकालकर दरवाजे पर खड़े आदमी को देखा। वो मंसूर साहब नहीं थे, वो कोई और था। नूर मैडम, वो ड्रेसिंग टेबल के सामने गुमसुम सी बैठी थी जब रशीदा बौखलाई हुई कमरे में दाखिल हुई। नूर ने मुड़कर उसे देखा। क्या हुआ है? उसने पूछा। गज़ब हो गया मैडम, मैंने मुंशी जी के रिश्तेदारों से वजी साहब का पता करवाया है। कुछ दिन पहले इनका एक्सीडेंट हुआ है, वो इस वक्त अस्पताल में है। रशीदा ने बेरब जुमले कहे तो एक झटके से उठ खड़ी हुई। इसकी आंखों में बेयकीनी, खौफ और पता नहीं क्या कुछ था। एक्सीडेंट? तुमने कैसे पता करवाया? तुम तो कह रही थी कि तुम्हारे पास कोई जरिया नहीं है। तुम झूठ बोल रही हो ना रशीदा? उसने कांपती हुई ज़बान से कहा तो रशीदा ने बेबसी से उससे देखा। मैं झूठ क्यों बोलूँगी मैडम? मंसूर साहब की मदद ना करने पर मुझे आपकी उदासी देखी नहीं गई, इसलिए जब आप सो रही थी तो मैंने बाजार का एक दुकानदार भेजकर मुंशी जी के घर पैगाम भिजवाया। इनके घर वालों ने पैलेस के पैसे के लालच में सब पता करवा दिया। रशीदा ने तफसील बताई जबकि इसका सांस सूख चुका था।
اس نے کرسی کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا۔ مجھے وجی سے ملنے جانا ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو رشیدہ۔ اس نے آنسو ضبط کرتے ہوئے رشیدہ سے منت کی۔ میں آپ کے باہر جانے کے حق میں نہیں ہوں، لیکن زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اس لیے آپ برقع پہن کر باہر آ جائیں، میں رکشہ منگواتی ہوں۔ رشیدہ نے کہا تو اس نے زکام زدہ سانس اندر کھینچتے ہوئے سر اس بات میں ہلایا۔ میرا نام ماریا ہے۔ کچھ عرصہ پہلے میری تھامس کی ایک آدمی ہمایوں ملک نے میری کزن چویریا کو اپنی جھوٹی محبت کے جال میں پھنسایا اور اسے رنگین خواب دکھا کر روس لے گیا۔ وہاں ان لڑکیوں کو بیچنے کا کاروبار ہے۔ وہ لوگ چویریا کو بھی بیچنا چاہتے تھے مگر پھر انہوں نے اسے مار دیا۔ میں تب سے اپنی کزن کے لیے تڑپ رہی ہوں۔ اس کے سب رشتہ داروں نے اس کے گھر سے بھاگ جانے پر رشتہ توڑ دیا مگر میں اس کی بیسٹ فرینڈ اور رازدار تھی۔ مجھے ہمایوں کا پتہ تھا۔ وہ دھیمی آواز میں دعا کو اپنی کہانی سنا رہی تھی جبکہ دعا کو لگا کہ اس کے سامنے آئینہ پڑا ہے جس میں وہ اپنا عکس دیکھ رہی ہے۔ میں نے اس کے متعلق معلومات نکلوائی اور پولیس میں رپورٹ بھی درج کروائی۔ یہ جو انسپیکٹر ابھی آیا تھا اسی سے منت کی کہ میری کزن کے قاتلوں کو سزا دلوانے میں میری مدد کرے، مگر پھر معلوم ہوا کہ یہ بھی میری تھامس کا ہی بندہ ہے۔ ماریا تلخی سے ہنسی جبکہ دعا کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ اور اب میری تھامس میرے پیچھے پڑی ہوئی ہے۔ یہ انسپیکٹر مجھے مارنا چاہتا ہے۔ اس دن بھی اسی کے ڈر سے ہسپتال میں داخل ہوئے اور وجدان سے ٹکرا گئی۔ وہ سانس لینے کے لیے رکی۔ باہر آسمان پر زوردار بجلی کڑکی تھی۔ دعا نے بے اختیار مڑ کر بیڈ پر لیٹے وجدان کو دیکھا جو دنیا و مافیا سے بے خبر تھا۔ پھر دوبارہ ماریا کی طرف متوجہ ہوئی۔ آج آپ یہاں کیسے آ گئی؟ میرا مطلب ہے ہسپتال میں؟ دعا نے پوچھا تو ماریا نے آنکھیں بند کر کے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کی۔ میں ہارٹ پیشنٹ ہوں، اکثر بیمار رہتی ہوں اور ہسپتال تو سمجھیں میرا دوسرا گھر ہے۔ اوہ، اللہ آپ کو صحت دے۔ دعا کو لگا اس کے علاوہ بھی دنیا میں پریشان لوگ موجود ہیں۔ آمین۔ لیکن کیا میں جان سکتی ہوں کہ میری تھامس کی آپ سے کیا دشمنی ہے؟ ماریا نے پوچھا تو دعا نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری۔ میری داستان بھی آپ کی جیسی ہے اور آپ کی باتیں سن کر مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ وجدان کا ایکسیڈنٹ دراصل قتل کی کوشش ہے۔ آپ بے فکر رہے ماریا، میری تھامس کو ضرور سزا ملے گی۔ وہ جو ایک رات پہلے اللہ سے شکوہ کر رہی تھی آج ماریا کو تسلی دیتے ہوئے سے خود بھی حیرت ہوئی۔ یہ لڑکیاں اتنی بے وقوف کیوں ہوتی ہیں؟ ذرا سی توجہ کو محبت سمجھ کر اپنی عزت داؤ پر کیوں لگا دیتی ہیں؟ دعا کے لہجے میں ناراضگی کے ساتھ ساتھ غصہ بھی تھا۔ ماریا اس کی بات سن کر نم آنکھوں سے مسکرائی۔ بہک جاتی ہیں۔ کیوں بہک جاتی ہیں؟ کہ انہیں اپنے والدین پر اعتبار نہیں ہوتا؟ دعا نے پوچھا تو ماریا خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس دعا کے سوال کا کوئی جواب نہ تھا۔ دعا نے تھوک نکلتے ہوئے اپنے گال رگڑے اور پھر مسکرا کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے حقیقت بتائی، لیکن اب آپ جائیں۔ آپ بھی وجدان کو لے کر یہاں سے نکل جائے ورنہ انسپیکٹر۔ ابھی ماریا کچھ کہہ رہی تھی کہ دعا نے اس کی بات کاٹ دی۔ اب وہ میرا یا وجدان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میں شام کو ہی وجدان کو یہاں سے لے کر چلی جاؤں گی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا تو ماریا سلام کرتی منظر سے غائب ہو گئی جبکہ وہ اپنی جگہ پر بت بنی کھڑی رہی۔ وہ جب سے گھر آیا تھا بے چینی سے کمرے میں چکر لگا رہا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری اس کے بھائی کے ساتھ یہ سلوک کر سکتی ہے۔ اسی لمحے اسے احساس ہوا کہ اس کے دل میں میری تھامس کے لیے نفرت کے علاوہ کوئی جذبہ نہیں ہے۔ اسے پلوشا کے قتل پر مزید افسوس ہونے لگا، مگر اب تو وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ کاش میں پلوشا کو نہیں مارتا، کاش میں اس روز ہمایوں کے ساتھ چلا جاتا۔ پتہ نہیں وہ کہاں گیا ہوگا۔ وہ مسلسل اس کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا۔ یا اللہ میرے بھائی کو بچا لے، میرے بھائی کو کچھ نہ ہو پلیز۔ اسے آخری حل دعا ہی لگا تھا اور اس روز شایان ملک نے برسوں بعد نماز پڑھی تھی، برسوں بعد رب کے آگے سجدہ کیا تھا۔ میں بہت خود غرض ہوں میرے مالک، جو تیرے سامنے جھکا بھی تو اپنے غرض کے لیے۔ شاید ہم سب انسان ہوتے ہی ایسے ہیں، مگر تو اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے نا۔ تجھے تیری رحیمی کا واسطہ ہے، میرے بھائی کو بچا لے۔ اس نے کوئی معافی نہیں مانگی تھی، اس نے اپنے بھائی کے لیے کوئی دعا نہیں کی تھی، اسے بس ہمایوں کی سلامتی چاہیے تھی۔ اور ہو سکتا ہے وہ قبولیت کا وقت ہو، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی دعا سن لی گئی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ خدا نے اس کی معافی مانگنے سے پہلے ہی اسے معاف کر دیا ہو، اور ہونے کو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا۔ وہ رشیدہ کے ساتھ برقع اوڑھے ہسپتال میں داخل ہوئی۔ اس کی نگاہیں دعا کو تلاش کر رہی تھیں۔ رشیدہ اس کا ہاتھ پکڑے ریسیپشن پر بیٹھی لڑکی سے وجدان کا پوچھ رہی تھی۔ اس لڑکی نے راستہ بتایا تو وہ دونوں تیز تیز چلتی وجدان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ سامنے ہی دعا کھڑی تھی۔ نور بانو کے قدم آہستہ ہوئے۔
دعا بھی اسے پہچاننے کی کوشش کر رہی تھی لیکن اس کے چہرے پر نقاب ہونے کی وجہ سے پہچان نہ پائی۔ نور بانو آہستہ آہستہ چلتی اس کے قریب آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے اور پھر اس کے قدم تیز ہوئے اور وہ بے اختیار دعا کے گلے لگی۔ دعا اپنی جگہ پر حیران کھڑی تھی جبکہ دور سے آتا سرمد بھی ایک لڑکی کو دعا کے گلے لگے دیکھ کر ان کی طرف آیا۔ میرا بھائی کیسا ہے دعا؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ وہ روتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ دعا نے اسے پہچانتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ نور آپا۔ اس نے نور بانو کو خود سے الگ کیا اور ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ فرشتان ٹھیک ہو جائے گا، آپ دیکھیے گا وہ ایک دن بالکل پہلے جیسے ہو جائیں گے۔ وہ نور کو تسلی دینے کی کوشش کر رہی تھی حالانکہ اپنا دل بھی تھاڑے مار رہا تھا۔ سرمد نے ایک نظر رشیدہ کو دیکھا جو چہرہ ڈھانپے ایک طرف کھڑی تھی۔ السلام علیکم، آپ وجدان کے رشتہ دار ہیں؟ اس نے پوچھا تو رشیدہ نے اس جوان آدمی کو دیکھا۔ اسے دیکھتے ہی پہچان گئی مگر اس دن کے بارے میں کوئی بات نہ کی۔ یہ وجی صاحب کی بہن ہے نور بانو۔ رشیدہ نے ان کی معلومات میں اضافہ کیا تو اس نے بے اختیار نور بانو کی طرف دیکھا جو اس کی جانب پشت کیے دعا سے کچھ بات کر رہی تھی۔ وجی کی بہن؟ اس کی زبان سے نکلا۔ آپ کون ہیں اور یہ سویرے سے کیسے نکل آئیں؟ سرمد نے پوچھا تو رشیدہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ نور میڈم کو جانتے ہیں؟ میں نور کو نہیں جانتا، وجی میرا دوست ہے، اس نے اپنی بہن کے بارے میں بتایا تھا۔ سرمد نے جلدی سے صفائی پیش کی کہ کسی طوائف کو جاننا بھی اس کے کردار پر دھبا تھا۔ نور میڈم کو وجی صاحب کے حادثے کی خبر ملی تو ان سے رہا نہیں گیا، اس لیے میں انہیں یہاں لے آئی۔ رشیدہ نے بتایا تو اس نے کوئی مزید سوال نہ کیا بلکہ خاموشی سے نور بانو کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ سرمد بھائی، دعا نے اسے پکارا تو وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا۔ یہ وجدان کی بہن ہے نور بانو، اور آپا یہ وجدان کی بیسٹ فرینڈ ہے سرمد یوسف۔ اس نے ان دونوں کا تعارف کروایا تو پل بھر کے لیے دونوں کی نظریں ملی۔ نور اس کا چہرہ دیکھ کر ٹھٹکی جبکہ وہ ان آنکھوں کو پہلے بھی برستے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ آپ تو وہی ہیں؟ نور نے کہا پھر اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ کون؟ سرمد نے پوچھا مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں وجہ سے ملنا چاہتی ہوں۔ وہ اندر ہے؟ وہ دعا سے پوچھ رہی تھی۔ دعا نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ اندر ہیں لیکن ابھی ڈاکٹر ان کا چیک اپ کر رہے ہیں۔ سرمد بھائی، میں آپ ہی کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ ڈاکٹر سے بات کریں کہ ہم وجدان کو گھر لے کر جانا چاہتے ہیں۔ وہ اب سرمد کی جانب متوجہ تھے۔ لیکن بھابھی، ابھی وجی کو یہاں رہنے کی ضرورت ہے۔ میں جانتی ہوں لیکن وہ یہاں سیف نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر سے بات کر کے گھر میں سارا انتظام کروا دیں۔ اس نے کہا تو سرمد نے مزید کچھ کہنے کی بجائے سر ہلانے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ وہ 21 مارچ کی شام تھی جب وجدان احمد کو گھر شفٹ کیا گیا۔ ڈاکٹر ماجد نے یہی تلقین کی تھی کہ ہر روز ایک ڈاکٹر وجدان کے چیک اپ کے لیے گھر جائے گا۔ اس میں خرچہ بہت ہوتا لیکن سرور نے سب سنبھال لیا۔ کیسے؟ یہ الگ داستان ہے۔ اس وقت وجدان اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹا ہوا تھا جبکہ دعا، سرمد، نور بانو اور رشیدہ باہر لاؤنج میں کھڑے تھے۔ نور بانو کا آج یہیں رکنے کا ارادہ تھا اور وہ اسی متعلق رشیدہ سے بات کر رہی تھی۔ آج میں وجی کے پاس ہی رہوں گی، اس نے گویا اعلان کیا۔ نہیں میڈم، آپ نہیں رک سکتی، بہت مسئلہ ہو جائے گا۔ رشیدہ کو اس کی بات سے اختلاف ہوا۔ کیوں نہیں رک سکتی؟ آپ نے کیوں قید کر رکھا ہے نور آپا کو؟ اگر وہ یہاں رہنا چاہتی ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ دعا تپی ہوئی بولی تو رشیدہ نے ایک نظر اسے دیکھا پھر نور بانو کو دیکھ کر گہرا سانس لیا۔ ٹھیک ہے، آپ یہیں رک جائیں، لیکن مجھے واپس جانا ہوگا، لڑکیاں حویلی میں اکیلی ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ جائیں، دعا نے اسپاٹ لہجے میں کہا تو رشیدہ اسے گھورتی ہوئی گھر سے نکل گئی جبکہ دعا نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا۔ آپ اس سے ڈرتی ہیں نا، اس لیے یہ سر پر چڑھی ہوئی ہے۔ خیر چھوڑیں آپ دونوں، اندر وجدان کے پاس جا کر بیٹھے، میں کھانے کا انتظام کرتی ہوں۔ اس نے سرمد اور نور سے کہا تو سرمد جو کب سے خاموش تماشائی بڑا کھڑا تھا ہوش میں آیا۔ نہیں بھابھی، میں باہر سے لے آتا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، سرمد نے سہولت سے کہا تو دعا نے کچھ سوچتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے ابھی پولیس اسٹیشن جانا ہے تو میں آتے ہوئے لے آؤں گی، آپ دونوں وجدان کے پاس رہیے، میں تھوڑی دیر تک آ جاؤں گی انشاءاللہ۔ اس نے کہا تو سرمد اور نور بانو دونوں نے تعجب سے اسے دیکھا۔ پولیس اسٹیشن کیوں؟ نور نے پوچھا تو وہ دھیرے سے مسکرائی۔ آ کر بتاتی ہوں، وہ کہہ کر اندر کمرے میں گئے اور وجدان کے بے جان وجود کو اللہ حافظ کہہ کر گھر سے نکل گئے جبکہ سرمد اور نور لاؤنج میں ہی کھڑے رہ گئے۔ وہ ٹیکسی کے ذریعے پولیس اسٹیشن تک آ گئی۔ ٹیکسی سے نکلنے کے بعد اس نے کھلی فضا میں آسمان پر نظر ڈالتے ہوئے گہرا سانس لیا۔ سورج غروب ہو چکا تھا اور اندھیرا آہستہ آہستہ شہر کو اپنی آغوش میں لے رہا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ بہت بہادر ہیں لیکن میں کوئی رسک نہیں لے سکتا، اور ویسے بھی یہ قانونی کام میں دیکھ سکتا ہوں، آپ وہ کریں جو آپ کا کام ہے۔
اسے دور کہیں سے وجدان کی آواز آئی۔ یہ قانونی کام میرے حصے میں ہی آنا تھا وجدان۔ وہ شکستہ لہجے میں وجدان کے تخیل سے بات کرتی پولیس اسٹیشن میں داخل ہو گئی۔ آپ اندر چلی جائیں، سرمد نے خاموش کھڑی نور سے کہا تو وہ سر ہلاتی وجدان کے کمرے میں چلی گئی، جبکہ سرمد لاؤنج میں ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ نور نے اندر جا کر اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا اور وجدان کے سامنے کرسی پر بیٹھ گئی۔ بچی، تم ہمیشہ مجھے تکلیف دیتے ہو، ہمیشہ مجھے رلانے کا سبب بنتے ہو۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہاری بہن کا اس دنیا میں تمہارے سوا کوئی نہیں ہے۔ وہ جو کب سے ضبط کیے بیٹھی تھی اب وجدان سے بات کرتے ہوئے رونے لگی۔ خدا کے لیے وجی اٹھ جاؤ، میرے پاس صرف آج کی رات ہے، کل رشیدہ مجھے لے جائے گی اور پھر شاید کبھی نہ آنے دے۔ تم آج ہی ہوش میں آ جاؤ تاکہ میرے دل کو سکون مل جائے، اس نے ضدی لہجے میں کہا، جیسے وجدان اس کی ضد پوری کرنے کے لیے فوراً اٹھ جائے گا۔ اٹھو نا۔ اب کی بار اس نے وجدان کو بری طرح جھنجھوڑا تو باہر بیٹھے سرمد سے رہا نہ گیا۔ وہ فوراً کمرے میں آیا اور اسے وجدان سے دور کیا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ نور بانو کا چہرہ دیکھ کر اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ وہ منہ کھولے نور کی روتی ہوئی آنکھیں دیکھ رہا تھا۔ آپ؟ وہ حیرانی کے گہرے سمندر میں ڈوبا اسے دیکھ رہا تھا۔ نور نے اس سے نظریں چرائی اور تھک کر واپس کرسی پر بیٹھ گئی۔ پانی؟ نور نے حلق کے کانٹوں سے نجات پانے کے لیے پانی کا سوال کیا تو اس کا سکتہ ٹوٹا اور وہ کمرے سے نکل کر باورچی خانے کی طرف چلا گیا۔ 2 سیکنڈ کے بعد اس نے پانی کا گلاس نور کو تھمایا تو وہ ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی حلق میں انڈیل گئی۔ پھر گلاس اس کی طرف بڑھا کر گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ سربند نے گلاس میز پر رکھا اور کتنی دیر حیرت سے اسے دیکھتا رہا۔ وجی کو کہیں کہ جلدی سے ٹھیک ہو جائے ورنہ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گی، وہ اپنے گال بے دردی سے رگڑتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ سرمد اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اگر میں اپنی بہن کو وہاں سے نکال لاؤں تو کیا تم اس سے شادی کر لو گے؟ کیا تم اسے اپنا لو گے؟ اس کے دماغ میں وجدان کا یہی جملہ گھوم رہا تھا، مگر پھر اس نے سر چھٹک کر خود کو ان سوچوں سے آزاد کروانا چاہا۔ وجی ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، اس نے فقط اتنا ہی کہا اور کمرے سے نکل آیا۔ نہ جانے کیوں اس کا دل غیر معمولی انداز میں دھڑکنے لگا تھا۔ دعا ایسا جو کہ کمرے میں داخل ہوئی تو وہ کسی سے فون پر بات کرنے میں مصروف تھا۔ دعا کو دیکھ کر خدا حافظ کہتا اس کی طرف متوجہ ہوا۔ آئیے مس دعا، وجدان احمد، کیسے آنا ہوا؟ وہ بتیسی نکالے اس کا استقبال کر رہا تھا۔ دعا کا دل چاہا اس کا منہ نوچ لے لیکن اسے اپنے غصے پر قابو پانا تھا۔ بیٹھ سکتی ہوں؟ اس نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا تو انسپکٹر نے کرسی کی طرف اشارہ کیا۔ میں ایک بار پھر آپ کے پاس پلوشا کے لیے آئی ہوں۔ آپ کو شاید حیرت ہو کہ میرا شوہر کومے میں ہے، اس کے باوجود مجھے اپنی بہن کی فکر ہو رہی ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ میں پلوشا کے قاتلوں کو سزا دلوائے بغیر چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ دعا نے دھیمے لہجے میں ساری بات انسپکٹر کے گوش گزاری تو وہ مکروہ انداز میں ہنسا۔ آپ شیر کی گچھار میں ہاتھ ڈال رہی ہیں میڈم، ہوش میں آ جائیں۔ انسپکٹر نے اسے ڈرانا چاہا تو وہ تلخی سے مسکرائی۔ کون شیر؟ میں نے تو ابھی قاتلوں کا نام بھی نہیں لیا۔ کیا آپ قاتلوں کو جانتے ہیں؟ دعا نے پوچھا تو انسپکٹر بھر کے لیے رکا، پھر خود پر قابو پا کر سیدھا ہوا۔ نہیں، میں قاتلوں کو کیوں جانوں گا؟ میں تو اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ قاتل ہمیشہ خطرناک ہوتے ہیں، انسپکٹر نے کہا تو اس کا دل چاہا زور سے ہنسے اور اتنا ہنسے کہ دنیا والے اسے پاگل کا لقب دے کر پاگل خانے چھوڑے۔ 3 مارچ 2015 کو میری بہن کا قتل ہوا تھا۔ ہمایوں ملک کے بھائی شایان ملک نے اس کے جسم میں 5 گولیاں اتاری۔ مارک نامی آدمی اس کے ساتھ تھا، تو مطلب شایان ملک اور مارک ہی قاتل ہے۔ اب آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ان دونوں کو ڈھونڈ کر سزا دلوا دیں۔ اس نے جان بوجھ کر میری تھامس کا نام نہیں لیا تھا اور نہ یہ ظاہر کیا تھا کہ وہ انسپکٹر کی حقیقت جان چکی ہے۔ 3 مارچ 2015 پولیس انسپکٹر نے معنی خیز نگاہوں سے اسے دیکھتے پوچھا تو وہ لب بھینچ کر رہ گئی۔ دیکھیں مس، آپ شاید یہاں کے اصولوں سے واقف نہیں ہیں، ورنہ پولیس آفیسر نے خباثت سے کہتے ہوئے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تو اس کے ماتھے پر بل نمودار ہوئے۔ ورنہ کیا؟ اب کی بار وہ کرخت ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر پولیس آفیسر شیطانی ہنسی ہنسا۔ ارے اور رشیدے، آج ہمارے تھانے بہت معصوم لوگ آئے ہیں، ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا بندوبست کرواؤ۔ پولیس انسپکٹر نے کمال کی اداکاری کی اور ٹیبل پر کچھ آگے کو ہو کر اس کی طرف جھکا۔ مس معصوم، ہر کام کے لیے پیسے لگتے ہیں، یہی ہمارا اصول ہے۔ اگر آپ 10 لاکھ کا بندوبست کر لیں تو ہم آپ کے لیے کچھ کر سکتے ہیں، ورنہ کہہ کر وہ پیچھے ہوا اور اپنے ہاتھ فضا میں بلند کیا۔ یہ تھانہ گواہ ہے، ہم نے کبھی بغیر پیسوں کے کام نہیں کیا۔
اب کی بار پولیس انسپکٹر نے صاف انکار نہیں کیا تھا۔ اس کی بات پر دعا کی آنکھوں میں بے یقینی پھیل گئی۔ وہ جانتے تھے کہ انسپکٹر اس کی مالی حالات سے واقف ہے، تبھی ایسا مطالبہ کر رہا ہے، ورنہ اگر سے رقم چاہیے ہوتی تو اسی دن بتا دیتا جس دن دعا پہلی بار یہاں آئی تھی۔ پیسوں کے بغیر کام نہیں کیا، یعنی رشوت کے بغیر کام نہیں کیا۔ وہ گویا خود کو بتا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے جان بوجھ کر انجان بننا ہے۔ اور بی بی اتنی نیک پروین ہونا تو سکون سے گھر جا کر بیٹھو۔ سب جانتا ہوں تم جیسے لڑکیوں کو لوگ عزت بیچ کر اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتی ہو۔ پولیس انسپکٹر نے غصے سے کہا تو وہ طنزیہ ہنسی۔ اور آپ ایمان بیچ کر اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں؟ ہم ایک ہی گلی کے جانور ہیں جناب۔ کہتے کہتے وہ ہنسی اور میز پر پڑے پین باکس سے ایک مارکر نکالا۔ بکواس بند کرو۔ پولیس انسپکٹر اس کی بات پر اشتعال انگیزی سے بولا تو اس کے چہرے پر اطمینان پھیل گیا۔ یہ تاریخ لکھ کر جا رہی ہوں اس دیوار پر۔ اگلے سال ٹھیک اسی تاریخ اور اسی ماہ پھر آؤں گی، تب بتاؤں گی کہ کون ایمان بیچتا ہے اور کون عزت۔ مارکر سے سفید چونے کی دیوار پر 21 مارچ 2015 لکھ کر دعا نے مارکر پولیس انسپکٹر کی آنکھوں کے سامنے کیا اور ہوا میں چھوڑ دیا، جس کے نتیجے میں مارکر میز پر گر گیا۔ وہ پولیس انسپکٹر مٹھیاں بھینچے اس کی جرت دیکھنا تھا جو اب رخ موڑے لکڑی کا دروازہ کھول کر باہر جانے کو تیار تھی، لیکن اگلے لمحے کے توقف کے بعد وہ پلٹی اور دلچسپی سے پولیس انسپکٹر کا چہرہ دیکھا۔ تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف میں لکھوائیے گا کہ جب غم شدت اختیار کر جاتا ہے تو وہی غم انسان کو مضبوط اور بے خوف بنا دیتا ہے۔ صاحب، آپ کے پاس تو کھونے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن میرے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں بچا، اس لیے طاقت میں اب مجھ سے کم ہے۔ سوچیں، اگر کسی رات آپ سکون سے سوچ رہے ہوں اور آپ کو فون آئے کہ آپ کی بیوی بچے اغوا ہو گئے ہیں تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ ہاں؟ نخوت سے سر جھٹکا پھر مخاطب ہوئی۔ مگر مجھے ایسا کوئی خوف نہیں ہے، اسے مجھ سے ڈریے مت۔ ڈریے صاحب، میں اغوا اور قتل بھی کر سکتی ہوں۔ آخری الفاظ کہتی وہ دروازے کا پٹ کھولتی باہر نکل گئی، جبکہ پولیس انسپکٹر نے غصے سے کرسی کو ٹھوکر ماری۔ اس کا کچھ تو بندوبست کرنا پڑے گا، سوچتے ہوئے اس کی نظر سفید چونے کی دیوار پر پڑی جہاں کالی سیاہی سے 21 مارچ 2015 لکھا تھا۔ اس شام تھانے سے نکلنے کے بعد میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اب قانون سے مدد نہیں مانگوں گی۔ اب میں وہی کروں گی جو میرا دل چاہے گا، لیکن اس کے لیے مجھے مشتان کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنا تھا، اور میں جانتی تھی کہ وہ ایک دن ضرور جاگیں گے، لیکن اگر وہ نہ جاگے تو؟ اکثر میرا دل ان خدشات سے بھر جاتا تھا، لیکن میں نے خود کو کمزور نہیں پڑنے دیا۔ دراصل اب میں کمزور ہونا افورڈ ہی نہیں کر سکتی تھی۔ سلما نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا اور دروازہ کھول دیا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے منہ سے بے یقینی میں ڈوبی چیخ برآمد ہوئی۔ تو؟ وہ حیران اور ششدسی آنے والے شخص کو دیکھ رہی تھی، جبکہ آئینہ نے سر نکال کر دروازے پر کھڑے آدمی کو دیکھا۔ وہ منصور صاحب نہیں تھے، وہ کوئی اور تھا۔ امی؟ پینٹ شرٹ میں مربوط بھوری آنکھوں والا وہ لڑکا سلما کو پکار رہا تھا، جبکہ وہ منجمد ہو چکی تھی۔ معاذ؟ اسے لگا وہ زمین بوس ہو جائیں گی، مگر معاذ نے آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا دیا۔ کیسی ہیں امی؟ وہ انہیں سینے سے لگائے پوچھ رہا تھا، جبکہ آئینہ حیرت میں ڈوبی کمرے سے باہر نکل آئی۔ یہ سلما کا بیٹا تھا۔ پیچھے ہٹ جا کمینے، دور ہو جا۔ سلما نے اسے خود سے دور کر کے اپنے آنسو صاف کیے تو اس نے تڑپ کر اپنی ماں کو دیکھا۔ مجھے معاف کر دیں امی، میں پہلے ہی آپ کے پاس آنا چاہتا تھا، مگر پڑھائی کی وجہ سے نہیں آ سکا، لیکن اب میری پڑھائی مکمل ہو گئی، اب میں آپ کو چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤں گا۔ معاذ نے سلما سے معافی مانگی تو وہ اپنے دوپٹے کا پلو اپنی آنکھوں پر رکھ کر رو دی۔ تو بھی اپنے بڑے بھائیوں کی طرح ماں کو چھوڑ کر کمانے نکل جائے گا، وہ سسکتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ معاذ نے آگے بڑھ کر ایک بار پھر اسے سینے سے لگایا۔ نہیں جاؤں گا، اب کبھی نہیں جاؤں گا، اس نے سلما کے سر پر بوسہ دیتے کہا تو اس کی نظر پیچھے کھڑی آئینہ پر پڑی جو اب کافی حد تک نارمل ہو چکی تھی۔ یہ لڑکی کون ہے؟ اس نے سلما سے الگ ہوتے ہوئے پوچھا تو سلما نے پیچھے مڑ کر آئینہ کو دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے اس کی طرف گئی۔ یہ میری بیٹی ہے، قرۃ العین، سلما نے پیار سے کہا تو معاذ نے سر تا پیر اس کا جائزہ لیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح کھلے ٹراؤزر اور ڈھیلی شرٹ میں ملبوس تھی۔ ہاں، البتہ اب اس کے سر پر دوپٹہ رہتا تھا۔ ہائے، مائی سیلف معاذ عارفین۔ اس نے ہاتھ آگے بڑھایا تو آئینہ نے نخوت سے اس کی شکل دیکھی، پھر سلما کے پیچھے چھپ گئی۔ باہر رہ کے ماں کی تربیت بھول گیا ہے؟ جا قرۃ العین، تو اندر جا۔ سلما نے پہلے اپنے بیٹے کو ڈانٹا اور پھر پیار سے آئینہ کو اندر جانے کا کہا تو وہ سر جھکا کمرے میں چلی گئی۔ اچھے لڑکے لڑکیوں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتے،
وہ کمرے کا دروازہ بند کر رہی تھی جب اس کے کانوں سے سلمیٰ کی آواز ٹکرائی۔ وہ معاذ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ اس کے قدم پل بھر کے لیے ساکت ہو گئے۔ ویل نائس ٹو میٹ یو۔ کچھ عرصہ پہلے پرانا منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ وہ اس کی وجدان سے پہلی ملاقات ہے۔ میں لڑکیوں سے ہاتھ ملانے کا قائل نہیں ہوں۔ ہاں، ہر لڑکا وجدان احمد نہیں ہوتا۔ اس کی آنکھوں میں نمی اترنے لگی۔ کاش قسمت کے ساتھ غیروں والا سلوک نہ کرتی اس کے ساتھ۔ یا اللہ، تیرے آسمان اور زمین کے اتنے سارے خزانوں میں سے صرف ایک وہی تو مانگا تھا، اور تیرے لیے تو اسے میری قسمت میں لکھنا کچھ مشکل نہ تھا، پھر تو نے ایسا کیوں کیا؟ وہ قلم اٹھا کر کینوس پر آیت لکھتے ہوئے رب سے گلہ کر رہی تھی۔ 6 ماہ بعد تو کہانی ہی کے پردے میں بھلی لگتی ہے زندگی، تیری حقیقت نہیں دیکھی جاتی۔ کمرے میں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لیمپ کی ہلکی ہلکی روشنی میں کمرے کا منظر واضح تھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ٹانگیں نیچے لٹکائے گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ سیاہ بال شانوں میں بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پسینے سے شرابور تھا۔ چند لمحے اسی حالت میں رہنے کے بعد اس نے ریموٹ سے اے سی آن کیا اور سائڈ ٹیبل کی پہلی دراز کھول کر کامتے ہاتھوں سے نیند کی گولیوں کا پیکٹ نکالا۔ میز سے پانی کا گلاس اٹھاتے ہوئے اس نے گولی منہ میں ڈالی اور تھوڑا سا پی کر گلاس واپس رکھا۔ اوف! تکیے پر سر رکھتے ہوئے اس نے ایک بار پھر سونے کی کوشش کی، مگر اب تو نیند کی گولیاں بھی اپنا اثر کھو چکی تھی۔ شاید اس کا جسم ان گولیوں سے امیون ہو چکا تھا۔ یہ ستمبر کی خشک صبح تھی جب سورج نے مشرق سے منہ نکالا تو روس میں بسنے والے لوگ کاموں کے لیے گھروں سے نکلنے لگے۔ گرمیوں میں تو صبح سویرے ہی ماسکو کی سڑکیں آباد ہو جاتی تھیں اور دریا کے کنارے بھی لوگوں کی تعداد بڑھ جاتی تھی۔ ویسے تو میری تھامس بھی صبح جلدی اٹھنے کی عادی تھی، لیکن آج وہ دن چڑھے تک سوتی رہی۔ دیوار پر لٹکی گھڑی نے جب 10:30 ہونے کا اعلان کیا تو اس کا فون شور مچانے لگا۔ اسے غسل مندی سے کروٹ بدلی لیکن فون برابر بجتا رہا۔ یقیناً یہ مارک ہی ہوگا۔ وہ غصے کے عالم میں اٹھ کر بیٹھی اور سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھایا، لیکن اسکرین پر اجنبی نمبر دیکھ کر اس کے ماتھے کے بل سبتے۔ ہیلو، کون؟ اس نے فون اٹینڈ کر کے کان سے لگایا۔ لگتا ہے مس بیری، میں نے آپ کو نیند سے جگا دیا ہے۔ دوسری طرف سے نسوانی آواز آئی تو اس کے چہرے کے تاثرات بدلے۔ آپ کون؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ نوال افندی، دوسری جانب سے کہا گیا تو اس کی آنکھیں سکڑی۔ اوہ مس نوال، کیسی ہیں آپ؟ بہت خوبصورت ہوں، اور یہ بھی جانتی ہوں کہ آپ کو خوبصورت عورتوں سے شدید نفرت ہے۔ دوسری جانب سے نوال افندی نے خوبصورت عورتوں پر زور ڈالتے ہوئے کہا تو میری کھلکھلا کر ہنسی۔ آپ میرے متعلق کچھ زیادہ ہی جانتی ہیں۔ نوال افندی کی آنکھیں اگلے بندے کا دماغ بھی پڑھ لیتی ہیں، اور اس کا اندازہ آپ کو میرے ساتھ کام کر کے ہو جائے گا۔ نوال نے معنی خیز مسکراہٹ چہرے پر سجائے کہا جبکہ میری اس کی باتوں سے محظوظ ہو رہی تھی۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے میری ڈیل سائن کی، اور میری تھامس نے آج سے پہلے کسی کا شکریہ ادا نہیں کیا۔ ارے شکریہ کی کیا بات، میری تھامس اور نوال افندی اب ایک ہی ہیں۔ میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، وقت اور جگہ آپ ڈیسائیڈ کر لیں۔ نوال کام کی بات پر آئی تو میری نے کچھ دیر سوچنے کے بعد اسے ایک ریسٹورنٹ کا نام اور ملاقات کا وقت بتا کر فون بند کر دیا، جبکہ فون بند کرنے کے بعد نوال کے ہاتھ تیزی سے میسج ٹائپ کر رہے تھے۔ مقابل نے فوراً میسج پڑھ کر رپلائی کر دیا کہ گویا وہ اسی کے انتظار میں تھا۔ 6 ماہ پہلے آئینہ پورا دن کمرے سے نہیں نکلی تھی۔ سلمیٰ اور معاذ لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ کچھ گھنٹوں میں ہی سلمیٰ کے سارے گلے شکوے ختم ہو گئے تھے۔ معاذ نے جب اپنی ماں کو راضی کر لیا تو اسے آئینہ کا خیال آیا۔ امی، یہ قرۃ العین کون ہے؟ اس نے پوچھا تو سلمیٰ نے بند کمرے کے بند دروازے کو دیکھا جس کے دوسرے پار آئینہ تھی۔ مستقبل کی معروف خطاط ہے، اس کے سوا اس کا کوئی تعارف نہیں، سلمیٰ نے کہا تو معاذ نے کندھے اچکائے۔ چلے جو بھی ہے، مجھے کیا، بس آپ مجھے اپنے ہاتھ سے کچھ اچھا سا بنا کے کھلا دیں، بہت عرصے سے آپ کے ہاتھ کے کھانے کھانے کے لیے ترس گیا ہوں۔ معاذ نے فرمائش کی تو سلمیٰ مسکراتی ہوئی اٹھ گئی۔ پہلے میں قرۃ العین کو دیکھ لوں اور تو دوسرے کمرے میں جا تاکہ وہ باہر آ سکے، سلمیٰ نے کہا تو وہ سمجھتا ہوا دوسرے کمرے میں چلا گیا جبکہ وہ آئینہ کے پاس آ گئی۔ ابھی تک کام کر رہی ہے؟ چل چھوڑ، اتنا کام نہیں کرتے۔ سلمیٰ نے آئینہ کو مصروف پایا تو اس کے ہاتھ سے برش لے کر میز پر رکھا۔ اسی کام کی بدولت ڈپریشن کا مریضہ بنتے بنتے رہ گئی ہوں اماں، اللہ کا کلام کاغذ پر اتارتے ہوئے سکون ملتا ہے۔ اس نے کینوس پر لکھی آیت کو اپنی ملائم انگلیوں سے چھوتے ہوئے مبہم مسکراہٹ سے کہا تو سلمیٰ بھی مسکرائی۔ کاغذ پر اتارنے سے اتنا سکون تو ملتا ہے تو سوچ دل میں اتارنے سے کتنا سکون ملے گا۔
سلمہ نے کہا تو وہ اسے دیکھنے لگی۔ یہ تو اللہ کا کام ہے، میں تو محنت اور دعا ہی کر سکتی ہوں۔ خیر چھوڑے، آئینہ نے سر جھٹکا۔ تو معاذ سے ڈر رہی ہے؟ سلمہ نے اس کا مرجھایا ہوا چہرہ دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں اماں، میں ان سے کیوں ڈروں گی؟ میں تو اپنے آپ سے ڈری بیٹھی ہوں۔ یہ لگتا ہے جیسے کسی نے مجھے قید کر لیا، اور ایک قیدی اپنے سوا کس سے ڈرے گا؟ وہ درد سے کہتی ہوئی پلٹی تاکہ سلمہ اس کی آنکھوں میں آتی نمی نہ دیکھ سکے۔ تو قیدی نہیں ہے میری جان۔ قیدی ہی ہوں اماں، محبت نے مجھے قید کر لیا ہے۔ میں لاکھ کوشش کے باوجود بھی اس قید سے رہائی نہیں پا سکتی۔ مجھے لگتا ہے میں مر کر بھی اسے نہیں بھول پاؤں گی۔ اس نے رخ موڑے کہا تو سلمہ اس کے سامنے آئی۔ بس کر دے بچے، مجھ سے تیری یہ اذیت نہیں دیکھی جاتی، سلمہ نے کہا تو اس نے اپنی آنکھیں صاف کی اور سلمہ کا کندھوں سے پکڑا۔ اچھا چھوڑیں، پتہ نہیں مجھے کیا ہو جاتا ہے۔ چلے آئیں، میں رات کے کھانے میں آپ کی ہیلپ کرواتی ہوں۔ اور معاذ بھائی اب یہیں رہیں گے؟ وہ خود کو نارمل کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ سلمہ نے سامنے کھڑی اس 18 سالی لڑکی کو دیکھا جو اس کچی عمر میں ہی محبت کا روگ لگا بیٹھی تھی۔ یہ شاید اس نے ان 18 سالوں میں اپنی پوری زندگی جی لی تھی۔ ہاں، اب وہ یہیں رہے گا۔ تجھے کوئی اعتراض تو نہیں؟ مجھے کیا اعتراض ہوگا بھلا؟ وہ اسے بازو سے پکڑتی ہوئی باہر لے آئی جبکہ سلمہ نے اس کے لیے سکون قلب کی دعا کی تھی۔ پلوشا، وہ درد سے چلاتا ہوا نیند سے جاگا۔ کمرے کی دیواریں اس کی درد بھری چیخ سے تڑپ کر رہ گئی جبکہ وہ سر جھکائے ہانپ رہا تھا۔ ایک نگاہ ارد گرد ڈال کر کچھ یاد کرنے کی کوشش کی لیکن اسے کچھ یاد نہ آیا۔ ہاں، شاید اسے کسی نے قید کر رکھا تھا، شاید اسے زنجیروں سے باندھا گیا تھا۔ اس نے سر میں اٹھتی ٹیسوں سے اندازہ لگایا کہ اس کے سر پر چوٹ لگی ہے۔ شل ہوتا بازو یہ بتا رہا تھا کہ ہر روز اس کے جسم میں کوئی زہریلا مادہ انڈیلا جاتا ہے جس سے نامحسوس انداز میں یادداشت کھوتا جا رہا تھا۔ بال اس قدر بگڑے ہوئے تھے کہ لگتا تھا جھاڑیاں ہوں اور شیو نہ کرنے کے باعث داڑھی نکل آئی تھی۔ وہ اس اندھیرے کمرے میں تھا، کب سے تھا اسے یاد نہیں تھا۔ کون لایا تھا یہ بھی یاد نہیں تھا، کیوں لایا تھا یہ بھی یاد نہیں تھا، اس کا ماضی کیا تھا سب کچھ بھول چکا تھا۔ ہاں، مگر اکثر اوقات وہ پلوشا کا نام لیتے ہوئے بے ہوشی سے جاگتا تھا اور پھر گھنٹوں بیٹھا یہی سوچتا رہتا تھا کہ پلوشا کون ہے، مگر سوچنے سمجھنے اور یاد کرنے کی صلاحیتیں ختم ہو گئی تھی۔ یاد تھا تو فقط اپنا نام، جو دن میں ہی کئی بار اس موٹے اور کالے بندے کی زبان سے نکلتا تھا، جو اس کے بال نوچتے ہوئے اسے ٹیکے لگاتا چلا جاتا تھا۔ ہاں، وہ ہمایوں تھا، مگر کون ہمایوں؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتا کمرے کا دروازہ کھولا اور وہی موٹا آدمی مارک اس کی طرف بڑھا۔ ہمایوں کی نظریں اس کے ہاتھ میں موجود ٹیکے پر تھی جس کے اندر موجود دوا کچھ لمحوں پر اس کے اندر انڈیلی جانے والی تھی۔ میدان امتحان سے گھبرا کر نہ ہٹ جانا، تکمیل زندگی ہے، چوٹوں پہ چوٹ کھانا۔ اسے لگا وہ دور کوئی لڑکی سفید کپڑوں میں کھڑی مسکراتے ہوئے شعر گنگنا رہی ہے۔ تکمیل زندگی ہے۔ مارک نے اس کا بازو پکڑا، وہ خوفزدہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تکمیل زندگی ہے۔ پھر اس نے ایک نگاہ اس لڑکی پر ڈالی جو صرف اسے ہی نظر آتی تھی۔ مارک نے پوری قوت سے سرنج اس کے بازو میں اتاری۔ چوٹوں پر چوٹ کھانا۔ وہ لڑکی مسکراتی اس کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ ہمایوں نے ہاتھ بڑھا کر اسے روکنے کی کوشش کی مگر اس پر مہربان نیند نے اتنی مہلت کہاں دی تھی۔